अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी इंशाल्लाह आप हमारे और अहमदिया कम्युनिटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ट्रू इस्लाम यूके पे होने वाले एक बहुत अहम डायलॉग को देखने जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने एक बात बिल्कुल निखर के वाज़ेह होके सामने आ जाएगी, वो ये कि कोई किसी किस्म की नबूवत अहमदियत में जारी नहीं है। और असल सिर्फ़ इतना मसला है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहिब को नबूवत के दरवाजे से गुजार के नाउज़ुबिल्लाह उसको बंद करना चाहते हैं। यानी असल मुकदमा क्या है कि क्या नबूवत का सिलसिला हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने पे ख़त्म हो गया, या इनके बकौल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी यानी एक ज़िल्ली बरूज़ी के इज़ाफ़े के बाद ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आप इस डायलॉग को देखिएगा और आपने खुद फैसला करना है। और मैं सारी अहमदिया एस्टेब्लिशमेंट को एक ओपन दावत दे रहा हूँ। इसमें डायलॉग रखें हमारे साथ। जैसे ही कोई अहमदी ये कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बाद भी उन जैसा जिल्ली बरूजी नबी आ सकता है, खुदा की कसम हम साबित करेंगे कि ये कहने के साथ ही आप मिर्जा साहब को झूठा करार दे देते हैं। मिर्जा साहब का बुनियादी मुकदमा ही एक है कि जिल्ली बरूजी तौर पे इस उम्मत में नबी कहलाने के सिर्फ वो मुस्तहिक हैं। कहते मैं इसके लिए खास किया गया हूँ। और फिर जमात अहमदिया के हवाले आप देखें इस दारा में इंशाल्लाह कि उसको किस तरह मिर्जा साहिब को वो कहती है आखिरी नबी, आखिरी मामूर मिन अल्लाह, आखिरी मुरसल, आखिरी मुजद्दिद, आखिरी आदम, आखिरी नूर, आखिरी राह, आखिरी मसीह, आखिरी महदी। और मिर्जा साहब कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं तुम खुदा की आखिरी जमात हो। तो अहमदियों, ये जो आपको कहा गया है कि जी खातम और खातिम के मानी में इख्तलाफ है, खातम नबीयीन का मानी यूं नहीं है, कुछ भी नहीं है। टोटल एक शख्स के ऊपर सारा मामला है। ये कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, क्योंकि देखे ना, मिर्जा साहब से पहले 13 सदियां हैं। किसी एक इंसान का नाम ले दे ये पूरी जमात जिसको ये नबी रसूल मानते हैं 13 सदियों में। और मिर्जा साहब को ये क्या कहते हैं, वो सबसे आखिरी हैं। आखिरी नबी मिर्जा साहब को बोल के कहते हैं। अभी आप देखिएगा आप इस डायलॉग के अंदर कि कैसे वाज़ेह तौर पे दो टोक लिखते हैं, आखिरी नबी है मिर्जा साहब और आखिरी मसीह हैं। और वो कहते हैं आखिरी मुरसल हैं, आखिरी भेजे गए हैं। तो फैसला आपने खुद करना है और इससे आपके सामने ये बात आज असल देखिए ना, मसला ये है कि मिर्जा साहब से पहले 13 सदियां हैं, ना ये वहां किसी को नबी मानते हैं। एक बंदे का नाम बताएं हमें। मिर्जा साहब के बाद भी 125 साल गुजर गया है, तभी भी कोई नबी नहीं है। तो इनके लिए ये तस्लीम करना बैठ के ओपनली बड़ा मुश्किल है कि मिर्जा साहब के पास कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने फिर कहना ये क्या बात हुई, आप कहते हैं नबूवत जारी है, ये कैसी जारी है, बस एक बंदे को मिली है। आगे कहते हैं कुरान में लिखा है कि अल्लाह जानते हैं उसने किसको नबूवत देनी है। भाई मिर्जा साहिब ने लिखा है कि कोई बंदा और मुस्तहिक इस उम्मत में नहीं है, मैं मखसूस किया गया हूं। और जमात ने मिर्जा साहब के दोनों बेटों ने मिल के अल फजल को शाया किया 1914 जून में। क्या कहा, उन्होंने कहा कि मिर्जा साहिब आखिरी नबी और मामूर मिन अल्लाह हैं, और कहते हैं उनका इनकार करके उम्मत मोहम्मदिया काफिर हो गई है। लोगों इस डायलॉग को देखो और आप खुद अंदाजा करो। और खास तौर पे एक बात नोट कीजिएगा, ये डायलॉग अभी जारी था, मैं आपको उनके स्टूडियो में बैठा हुआ दिखाई दूंगा। मुझे किसने कहा नहीं कहा था कि ये आपकी आखिरी बारी है, आप चले जाएं, कुछ भी नहीं हुआ। अचानक ही उधर ही इन्होंने मुझे एंड पे जाके, आप खुद नोट कीजिएगा, मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, अचानक मैं फिर वहां से गैर मौजूद हो जाऊंगा और स्ट्रीम को उसके 2-3 मिनट के बाद एंड कर दिया जाएगा। क्या वजह है, क्योंकि आज ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। हमारी एक आम अहमदी के साथ हमदर्दियां हैं। आप इस तमाम स्ट्रीम को देखें, इंशाल्लाह इसका लिंक हम इस वीडियो में भी लगा देंगे, और खास तौर पे इस डायलॉग को देखें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है जी कि आप लोग ये बताते हैं, अब मैं आपका अकीदा बयान कर रहा हूं, आई एम जस्ट नरेटिंग व्हाट यू हैव टोल्ड अस, मैं अपनी कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा। आप ये बताते हैं जी कि चूंकि हदीस में आ गया है कि लईसा बैनी व बैना ईसा नबिय्यन, आप कहते हैं जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाउजुबिल्लाह मिर्जा साहिब तक दरमियान में इसलिए कोई नबी नहीं है क्योंकि हदीस में आ गया कि मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है। और साथ ही हमें आप लोग ये बताते हैं कि हदीस में आया है कि इस उम्मत की दो हदें हैं, इसके दो किनारे हैं। एक किनारे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और दूसरे किनारे पे आपके अकीदे के मुताबिक मिर्जा साहब खड़े हैं। आप देखें, नबी पाक से लेके मिर्जा साहिब तक आपने कहा चूंकि लईसा बैनी व बैनहू नबिय्या, इसमें कोई नबी नहीं है। फिर आप हमें ये बताते हैं कि सबसे आखिर में मसीह है। मिर्जा साहब ने खुद कहा कि वो आखिरी मुरसल है। आपने बताना है कि इस बात के बावजूद मैंने दो बातें की हैं कि आपके सरकार से लेके मिर्जा साहिब तक आपने कहा लईसा बैनी वाली हदीस के बाद कोई नबी नहीं है। साथ ही आपने ये बताते हैं कि सबसे आखिर में मसीह है कि उस उम्मत के आखिर पे आपके मिर्जा साहब खड़े हैं। इन दोनों बातों के बावजूद आप फिर ये कह देते हैं कि हो सकता है कि और नबी भी आ जाए। तो फिर इस बात का मानी क्या हुआ कि इसके आखिर पे मसीह खड़े हैं, और मिर्जा साहब ने कहा कि वो आखिरी मुरसल है, जिसका तर्जुमा आप लोगों ने किया कि लास्ट मैसेंजर। ये सवाल है मेरा। जज़ाकल्लाह। अपने जवाब पे कमेंट के, आपने अलाउ करना जैसे आप मेरे जवाब पे कमेंट करते थे।
ہاں وہ ہم نے سلسلہ رکھا ہوا ہے، آپ کو کمنٹ کا دیں گے موقع. حدیث صاحب آپ پلیز ان کے سوال کا جواب دیجیے گا. اچھا میں سن رہا، صرف میرا کیمرہ میوٹ ہے، سن رہا آپ کی بات، صرف میرا کیمرہ بند کیا اپنا. آپ نے اچھی بحث اپنے سوال میں چھیڑ دی ہے کہ دو کنارے ہیں، لیسا بینی و بینہ نبیون، آپ نبیون کہتے ہیں، الفاظ نبیون، لیسا بینی و بینہ نبیون و انہ نازل. تو ایک کنارے میں آنسل نے فرمایا کہ کیف تہلک امۃ انا فی اولھا و فی آخرھا المسیح، تو جو آخر پہ ہے وہ مسیح ابن مریم ہوگا. تو آخر کا یہاں مسئلہ ہے نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک آخر پر آنا کسی فضیلت کا موجب نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے چونکہ وہ سب سے آخر پر آئے ہیں تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. تو بھائی میرے، یہ تو آپ کو آپ کے ائمہ جو ہے یہ بتا چکے ہیں کہ تقدم یا تاخر زمانی میں کچھ فضیلت نہیں. عوام کے خیال میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت کے لحاظ، زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہیں. لیکن اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں کوئی فضیلت نہیں. تو یہ بڑا واضح انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل اسلام کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی. ہاں اگر اسے مقام مدح میں نہ کہیے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، مگر اہل اسلام کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی. مولانا قاسم نانوتوی نے واضح کیا ہے. اور اسی طرح حضرت عبد الکریم جعلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم الاولیاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یظن انہ آخرہم مبعثا، یہ گمان کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ہونے کی وجہ سے وہ بہترین ہے، آخر وہ آخری بعثت کے لحاظ سے آخری ہیں. ایو منقبت فی ھذا، اس میں کون سی خوبی والی بات ہے؟ ایو علم فی ھذا، اس میں کون سے علم والی بات ہے؟ ھذا تعویل البلہ الجہلۃ، بڑے سخت الفاظ ہیں. تو اس رٹ کو چھوڑیں کہ آخر کی بات کیا ہے. آخر کے معنی فضیلت کے نہیں ہیں. ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آمد کی خبر دی ہے. آپ یہ اعزاز اس شخص کو دیتے ہیں جو من یطع اللہ و رسول سے باہر ہے، پہلے ہے. لیکن اس شخص کو یہ فضیلت نہیں دینا چاہتے جو اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے ذریعے، کامل پیروی کے ذریعے آپ کا خادم بن کر، ہم تو ہیں خدام ختم المرسلین فرماتے ہیں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکا یہی، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. جو لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، جو دیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا. فرمایا ای چشمائے رواں کے بخل کے خدا دے ہم، یہ جو روحانی خزائن کا سیٹ میرے پیچھے پڑا ہے یہ روحانی علوم کا خزانہ ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر ذخار کا ایک قطرہ ہے. یہ چشمائے رواں کے بخل کے خدا دے ہم یا قطرہ زبہر کمال محمد است، یہ اس شخص کی شان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو کر آپ کی امت میں آیا، آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے. وفی آخرھا المسیح ابن مریم، تو آخر میں مسیح کا آنا ضروری تھا. تو اس لحاظ سے یہ آخری ہونا کسی فضیلت کا باعث نہیں ہے، یہ خدمت کا باعث ہے. اطاعت کی وجہ سے، اس کے فیض سے آپ کو یہ مقام ملا ہے. آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب نبیوں سے بلند ہے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے. زمانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بہتر ہوتے، حضرت اسحاق سے حضرت یوسف، حضرت یعقوب بہتر ہوتے، پھر حضرت یوسف ہوتے. تقدم تاخر زمانی میں کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت والفضل بالخیرات لا بزمانی، فضیلت اس کی ہے جو اوصاف میں، اپنے مقامات میں، اپنے مراتب میں بڑا ہوتا ہے. زمانے میں کوئی فضیلت نہیں. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کو بند کر کے، آپ کی نبوت کو بند کر کے ادھر سے مستعار ادھار ایک مسیح کو لے کر آتے ہیں جو فوت ہو چکا ہے. جزاک اللہ عادل صاحب. اور منصور صاحب آپ کے کمنٹس پلیز. جی جزاک اللہ. دیکھیں انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس سوال میں بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ خود ہی وہ حدیثیں بھی پیش کرتی ہیں جو حضرت نے بیان کی ہیں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ آن نے خود بیان فرما دیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ آخری نبی، بلکہ خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے افضل نبی. اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی مہر، یعنی اب آئندہ سے اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ آپ جس کے اوپر آپ کی مہر ہوگی، آپ کے تابع ہو کر آ سکتا ہے، آپ سے آزاد ہو کے ہرگز نہیں آ سکتا. اور یہ آخر میں آنے کا، جیسا کہ بڑی تفصیل سے حادث صاحب نے بتا دیا کہ کیا آخر پہ آنا کوئی فضیلت رکھتا ہے. تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری آنے میں، آخر پہ آنے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اور درود شریف کی مثال بھی ملتی ہے کہ سب سے جو آسم نے فرمایا سب سے بڑے جو نبی جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام شروع میں تھے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جو بعد میں آئے ہیں کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل تھے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو کیا آخر میں آنا کوئی فضیلت کا، کسی بھی قسم کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں. دیکھیں ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تعالیٰ نبی بھیجنے والا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، اور کس موقع پہ بنانا ہے، ضرورت پڑنے پر بنانا ہے، یہ خدا کو پتا ہے.
اس لیے ہمارا جواب بہت واضح ہے اور کلیئر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ضرورت سمجھے گا بنا دے گا. باقی رہی یہ بات کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آتا ہے تو کیا مرزا صاحب ہی آخری ہیں, کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری نبی ہیں؟ دیکھیں ہمارا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کی خبر دی تھی وہ مسیح آ چکا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی خبر دی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ میرے بعد وہ آئے گا, لیسا بینی و بینہ نبی. پھر آگے آ گیا کہ فرمایا کہ ینزل عیسی ابن مریم, عیسی ابن مریم جو ہے وہ نازل ہوں گے. تو اس لیے ہر لحاظ سے ایک آنے والے کی خبر ملتی ہے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں وہ تمام جو خبریں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اس کے بعد یہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ کھولا ہوا ہے. کون آئے گا, کب آئے گا, جو بھی آئے گا وہ اپنے دلائل لے کر آئے گا. اس وقت تک ہمارا جو بڑا واضح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب وہی نبی ہیں جن کے بارے میں سب نے پیش کی. ہاں جی, تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کوئی کیا کہ ایک نبی نے آنا ہے, تو یہ کہنا کہ قرآن میں لکھے دروازے ہی بند ہے جیسے ان صاحب کا عقیدہ ہے, یہ بالکل بے بنیاد ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الانبیاء ہے, جماعت کا عقیدہ واضح ہے کہ یہ لقب صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا انا آخر الانبیاء وانا مسجدی آخر المساجد, میں آخری نبی ہوں, میری مسجد آخری نبی, اصل میری مسجد آخری مسجد ہے. اصل میں ان کے ذہن میں ایسا تصور ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی علیحدہ دعویٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے. مسیح موعود علیہ السلام کا واضح دعویٰ ہے کہ جو بھی مجھے برکات اور نعمتیں ملی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملی ہے, جبکہ ان کا عقیدہ کہ ایک مستقل نبی آئے گا جو قرآن کی آیات بھی منسوخ کرے گا. تو یہ اصل میں ختم نبوت کی مہر کو توڑتے ہیں. جہاں تک انہوں نے تھوڑی ناراضگی کی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا, یہ نہیں ملتا, یہ عوام دیکھے کہ ان کو پورا ٹائم ملا ہے. یہ کہتے ہیں میرے پاس جواب ہے, یہ دیکھیں ہمارے پاس بھی جواب ہے, عیسائیوں کے پاس بھی جواب ہے, لیکن اپنے جواب کی کوالٹی پہ بھی توجہ کریں تھوڑا سا کہ ہم نے آپ کو کتنا ٹائم دیا. اس نبی کا نام نہیں آیا ابھی تک, اور 1000 سال گزر جائیں گے پھر بھی آپ نے نام نہیں دینا. تو کوالٹی پہ بھی تھوڑا آپ فوکس کریں, ناراض نہ ہو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایکڈیمیکل ڈسکشن ہو, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے. ناراضگی کا جب آپ ناراض ہوں گے پھر پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے ہادی صاحب نے پیار محبت سے آپ کو سمجھایا, ضیاء صاحب نے بھی اور میں نے بھی, تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ناراض نہ ہو. مجھے پتہ ہے جواب آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن پھر بھی نہ ناراض ہو. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں ان کا کیا عقیدہ ہے, میں پھر سے ایک بار وضاحت کرنا چاہتا ہوں عوام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے, ہر لحاظ سے آخری دروازہ بند ہے, کچھ نہیں نکل سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اب نبوت بند ہے, کچھ نہیں, کوئی نہیں آ سکتا, لا نبی آباد کوئی نہیں آئے گا, لیکن ایک نبی نے آنا ہے. جب وہ آئے گا پھر انہوں نے دروازہ بند کر دینا. جہاں تک مسیح موعود کا انہوں نے پھر غلط حوالہ دیا, یہ ان کی اب ہیبٹ ہو چکی ہے, جب بھی حوالے پیش کرتے ہیں تو غلط حوالے دیتے ہیں, اور پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے ایسے نہ کریں, پھر اگلی اسٹریم پھر ایک غلط حوالہ آ جاتا ہے. جو یہ حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے لیکچر لاہور کا, یہ اسکرین پہ بھی ہے, آخری مرسل جو آدم کی صورت پہ آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا. پہلی لائن سے انہیں آدھا کاٹ دیا کہ آخری مرسل ہونے کا دعویٰ کر دیا, نہ یہ بیان کیا کہ یہ ایک خاص آخری مرسل کا بیان ہے جو آدم کی صورت پہ آئے گا. اور وہ ایک پیش گوئی تھی ابن عربی رحمہ اللہ کی, اس کی طرف اشارہ ہے, اور پھر کہ اس کا نام مسیح کے طور پہ ہوگا. پیش گوئیوں کے بارے یہاں بات ہو رہی ہے, لیکن انہیں کاٹنا تھا والا. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں یہودیوں کی مشابہت دیتے ہیں. جہاں تک ایک میں معذرت کہتا ہوں آخری بات, وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی کوئی ویڈیو کاٹی, یہ بھی غلط بیانی ہے. وہ رحیل صاحب نے انگلش اسٹریم میں ان کے ساتھ گفتگو کی تھی, ہم چھوٹے کلپس بناتے ہیں, وہ بھی کلپ آ گیا اگلے دن, شاید انہوں نے نہیں دیکھا. ہم 2 گھنٹوں کی کلپ تو نہیں ڈالیں گے. جہاں تک ان کی اسٹریم ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے 7 گھنٹوں کی اسٹریم ہوتی ہے ربی صاحب, جب اگلا دن گزرتا ہے 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں, 4 گھنٹے یہ کاٹتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت بھی ہے, تو کاٹ رہے یہ, ہم پوری اسٹریم رہنے دیتے ہیں الحمدللہ. رحیل صاحب کی وہ اگلے دن آ گئی ہے کلپ, یا شاید آج آ جائے, مجھے یاد نہیں, لیکن وہ ریڈی ہے کلپ. تو ہم نے کچھ نہیں کاٹے, یہ 4 گھنٹے کاٹ رہے. 7 گھنٹوں کی اسٹریم ہوتی ہے, 4 گھنٹے وہ کاٹتے ہیں. کیوں؟ اللہ بہتر جانتا ہے, ہم حسن ظن کر لیں. جیسا آپ کی طرف آئیں گے, جیسا کہ ہم نے آپ کو پرومس کیا تھا, although بہت سا وقت گزر چکا ہے, یہ ہم نے چاہتے تو تھے کہ 2 گھنٹے میں پوری اسٹریم کو ریپ اپ کریں, لیکن 12 قریب اکثر ہو چکا ہے. آپ اپنا جو اپنے کمنٹس دینے ہیں آپ کے پاس ہیں, اس کے لیے 3 منٹ لے لیں اور اپنے کمنٹس پاس کر دیں. اس میں 1 سیکنڈ ہے, ذرا 1 سیکنڈ. اچھا یہ 15 منٹ کے جو آپ نے کامنٹ کیے, اس کے لیے مجھے کتنا ٹائم دیا جا رہا ہے؟ آپ نے سن لیا؟ اچھا 3 منٹ, چلیے بارن اس کو ریکارڈ ایسا مناسب باتوں کو, کیونکہ اچھا ایک میری بات سن لے ذرا. ایک ہے کہ ان کے جو آپ نے میرے سوال کا جواب دیا اس پہ کامنٹ, ایک ہے کہ انہوں نے میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائی ہیں. اب اگر میں اس کا جواب دوں گا, اس کا نہیں دے پاؤں گا, مجھے صرف 1 منٹ دیجیے, اس کے بعد آپ کے جواب. کردار پہ اگر میں نے کیا, میں ابھی معذرت کر لیتا ہوں, میں نے تو نہیں کردار پہ کوئی اعتراض کیا, میں نے کردار پہ کیا نا آپ نے, اگر وہ غلط ہے میں لائیو معذرت کر دیتا ہوں. نہ پہلے مجھے بات تو کرنے دیں, جو آپ نے میرے کردار پہ بات کی اس میں بات کرنے دیں. میں بتاتا ہوں نا, میں بتا دیتا ہوں. ابھی آپ نے مجھے 3 منٹ, وہ میں نے آپ کے کرنا ہے جواب پہ کامنٹ 3 منٹ میں. انہوں نے جو کردار پہ بات کی, وہ میرا حق بنتا ہے مسلمان کے طور پہ, میرے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے, وہ مجھے پہلے بات کرنے دیں. آپ آج کروں بات, میں معذرت کروں گا, میں تو نہیں بھائی مجھے بتا رہے تو آپ نے کیا کیا, وہ تو پہلے بتائیں. اب آپ نے مجھے کاٹا نہیں, مجھے بات کرنے دیں. میں نے کوئی بندہ آپ کو نہیں کاٹتا, مجھے بنا کاٹیے گا, ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ نے کہا جی 7 گھنٹے کی اسٹریم ہوتی ہے, اس میں سے کاٹ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے جب اپنی پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ہم سے بات نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے, وہ چونکہ آپ کے چینل سے ایک چیز براہ راست چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے,
ہمارا حق نہیں بنتا آپ کے کانٹینٹ کو اس طرح آپ ایڈ کرتے اس کو ہم یوز کریں. ٹھیک ہے, میں اسٹریم کے فوراً بعد جو آپ کی پریزنٹیشن ہے جس پہ ہمارے لوگ لائیو کمنٹری کرتے ہیں اس کو میں کاٹ دیتا ہوں. جو آپ لائیو کی کامنٹری ہوتی ہے بھائی وہ مجھے کاٹتے ہیں. بات آپ کرنے دے پہلے, سنیں مجھے پہلے لائیو بات کامنٹری مجھے کاٹتے پہلے وہ بات ان کا کرنے دے حق ہے کہ وہ بھائی, مجھے رکھے. پہلے بات کرنے دے. تمہارے تو نہیں کسی کے کردار پہ حملہ آپ کیا. بات تو کرنے دو بھائی, پوری بات تو کرنے دو. اچھا, آپ کی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سے جو آدمی ایک لائن بھی کاٹے اس پہ خدا کی لعنت, اور جو مجھ پہ لگا الزام اس پہ بھی خدا کی لعنت. ٹھیک ہو گیا, اب آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا جی آدھا حوالہ, یہ میں پہلے کردار کی باتیں کر رہا ہوں. آدھا حوالہ میں نے کوئی حوالہ پیش ہی نہیں کیا, صرف میں نے ٹائٹل پیش کیا آخری مرسل. میں نے جو حوالہ پڑھا آپ کے سامنے جو میں نے کاٹ دیا تھا, میں نے پڑھا آپ کے سامنے حوالے کو, میں نے حوالہ لگا کے پڑھا ہے. میں نے صرف آخری مرسل کا ٹائٹل پیش کیا ہے, میں نے حوالہ پڑھی نہیں ہے. اگر میں حوالہ پڑھوں میں اس میں سے کاٹتا ہوں, آپ بات کریں, عجیب باتیں آپ لوگ کریں. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا جی جو کردار کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں, اس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی ناراض نہ ہو, فلانا نہ ہو. بھائی کوئی ناراض آپ نہیں ہے, آپ کا ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا ہی نہیں ہے. آپ کا ہمارا اختلاف ہے تھیولوجیکل عقائد و نظریات کے اوپر. لہٰذا اب میں جواب پہ آ جاتا ہوں. اب میں جواب مجھے آپ 30 سیکنڈ دے جلدی سے. اگر اللہ جانتے, اگر میں نے آپ کے کردار پہ حملہ کیا, اللہ مجھے معاف کہ میں آپ سے لائیو معافی مانگ رہا ہوں, لیکن یہ میرا مقصد نہیں تھا. 1 سیکنڈ آپ کو پورا وقت ملا ہے. اب دوسری بات یہ, سلمان صاحب ساروں نے سنا ہے کہ ان کی 7 گھنٹوں کی اسٹریم ہے, ہمارا نکا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو 3 گھنٹے ممان باتیں کر رہے تھے وہ بھی وہ نکالتے ہیں, وہ تو نہیں ہمارا کانٹینٹ. تو کراپ اگر کسی نے ویڈیو کو کیا, انہوں نے کیا, اور یہ کوئی ٹھیک ہے. کردار پہ نہیں حملہ ہو اب ان سے رہا. صرف جو اس کا کمنٹس ہیں 3 منٹ کے. غلط کیا ہے, غلط بات کی ہے, جھوٹ بولے ابھی جھوٹ بولا انہوں نے, ابھی جھوٹ بولا انہوں نے. امتیاز صاحب وہ جو بات ہوئی تھی نا بیک اینڈ فورتھ کی, وہ اب اسٹارٹ ہو رہی ہے. بھائی اسٹارٹ ہو, جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ کے سامنے بیٹھ کے. انہوں نے کہا انہوں نے سن لیا, مجھے ایسے نہ کریں, انہوں نے میرے کردار پہ دوبارہ بات کی ہے. دیکھیں میں اس چیز کو ایسے زیادتی ہے میرے کردار پہ, ایک طرف آپ لوگ بات کر رہے ہیں. امتیاز صاحب دیکھیں, میں بڑے پولائٹلی, آپ مہمان ہیں ہمارے, بڑے بھائی میں بھی پولائٹلی میرے کردار پہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بندہ بیٹھ کے سن لو. 1 منٹ لے کر 2 منٹ اس پہ لے لیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے 3 نہیں منٹ نہیں نہیں, ابھی جھوٹ بولا ہے, میں جواب دوں کہ نہ دوں, ابھی جھوٹ بولا ہے. امتیاز صاحب اپنی اسٹریم پہ دیکھ لیجیے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پہلے میں نے ریکارڈ ایسا بنا دیا, اس بندے ابھی بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے, بالکل جھوٹ بول رہا ہے یہ. کب میں نے جھوٹ بولا, آپ پھر سے بتا دیں. ہاں, اب مجھے کاٹنا نہیں, آپ نے اب آپ نے مجھے کاٹنا. گھنٹوں کی اسٹریم ہوتی ہے اور 3 گھنٹے ہو جاتی ہیں, جو مہمان آتے ہیں وہ آپ کراپ کرتے یہاں ہو. آتے میں بتا دوں مان کیا, میں بتا دوں, میں جواب دیتا ہوں, میں دیتا ہوں جواب. مجھے کاٹیے گا نہیں, مجھے کاٹیے گا نہیں. آپ وہ کاٹتے ہیں کلپس یا نہیں؟ بھائی مجھے کاٹیے گا نہیں, میری بات سن لے پہلے. ابھی میری اسکرین شیئر کر دیں, میں ابھی آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں اپنے چینل سے جا کے. آپ کی ہماری جو لائیو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ کلپ موجود ہوتا ہے, اس کے ساتھ باقاعدہ ٹائٹل لگا ہوتا ہے, پینل ڈسکشن آفٹر دا ڈیبیٹ. دونوں کو سیپریٹ پورے کلپ, ایک لفظ بھی کاٹے بغیر, ہمارے پینل کی بات بھی, آپ کی ہماری لائیو بات بھی, دونوں لگے ہوتے ہیں. اب دیکھیں 7 گھنٹے ہوتا ہے نا, صرف اس میں جدا کر دیتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ڈائلاگ سیپریٹ, ہمارا اپنا جو ڈائلاگ ہے اپنے آپس میں وہ سیپریٹ, ایک بات بھی نہیں کاٹی جاتی. امتیاز صاحب آپ کی بات آ گئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے بہت اپریشیٹ کیا اس چیز کو. پلیز آپ اپنے 3 منٹ لیجیے. رضی صاحب آپ نے تھم نیل پہ میری طرف ایسے کیا کہ تحریف فی امتیاز صاحب میں نے آپ کو میوٹ کر دیا, کیونکہ اب نا آپ پرسنل ہو رہے ہیں فور نو ریزن واٹس ایور. میں آپ سے میوٹڈ ہے, اب میری بات سن لیں پلیز, ٹھیک ہے. میں بہت پولائٹلی آپ کو اس وقت سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے, بہت عاجزانہ ریکویسٹ ہے, آپ بھائی ہیں, 3 منٹ کے اندر جو آپ نے اس پہ کمنٹ اپنے کرنے وہ کیجیے, تاکہ ہم اسٹریم کو اپنے اختتام کی طرف لے جائیں. بہت وقت ہمارا ہو چکا ہے, پلیز. اچھا, ابھی آپ نے نا, جیسے آپ سوال جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا, تو آپ نے ہر دفعہ میرے جواب پہ کامنٹ کیا ہے. اب آپ نے مجھے حق دینا اس دفعہ کہ میں آپ کے ہر جواب پہ کامنٹ کروں, یہ میرا حق بنتا ہے. اچھا, اب آتا جواب پہ. میں اپنا کام اسٹارٹ کر دیتا ہوں 3 منٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ 2 زمانے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. ایک تو ہو گیا سرکار دو عالم سے لے کے مرزا صاحب تک کا زمانہ. آپ نے کہا جی حدیث میں چونکہ آ گیا کہ میرے اور مسیح کے درمیان نبی نہیں آیا, اس لیے اس میں کوئی نبی نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے ہی بتایا ہمیں, آپ نے بتایا ہے کہ جی آپ نے حدیث کو مان لیا ہے کہ سب سے آخر میں مسیح ہے, اور اس امت کی آخری حد مسیح ہے. سب سے آخر میں مسیح ہے, یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں, اور اس امت کے آخر میں مسیح ہے. اور اب مجھے بتائیں ذرا, نہ تو درمیان میں کوئی نبی ہے, اور اس کے بعد سب سے آخر میں مسیح ہے. ان 2 باتوں کی موجودگی میں جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا جی کہ مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے, تو اس وقت آپ اپنی اس پہلی بات کو جھٹلا دیتے ہیں. یعنی ان 2 باتوں کو ماننے کے بعد کہ درمیان میں بھی کوئی نبی نہیں ہے اور سب سے آخر میں مسیح ہے, آپ کا پھر بھی یہ کہہ دینا کہ نبی آ سکتا ہے, آپ نے اپنی بات کی نفی کر دی ہے. آپ کے ان 2 باتوں میں تضاد ہے, اسے کہتے ہیں تضاد حقیقی. اچھا, اس کے بعد آپ نے اتنی لمبی بات کی جناب آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں ہے. اور بھائی مرزا صاحب کتابوں کو پڑھا کرو. مرزا صاحب کہتے ہیں آخر میں آنا فضیلت ہے. مجھے ٹائم دے گے میں 3 حوالے پیش کروں گا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سب سے افضل وہ جو سب سے آخر میں آئے. آپ کی جماعت نے کہا کہ آخر میں آنا سرکار کی شان اور فضیلت ہے. مجھے ٹائم دیں گے میں حوالے پیش کر دوں گا. اچھا, آپ آگے چلے ذرا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے کہا ہر طرح کی بند کر دی, تمام فیض بند کر دیا. ابھی سب لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے, بند آپ نے بھی کر دی ہے. فرق کیا ہے, آپ مرزا صاحب کو نبوت کے دروازے سے گزار کے پھر بند کرتے ہیں. کوئی نبوت آپ کے یہاں جاری نہیں ہے, نہ تو مرزا صاحب تک آپ کسی کو نبی مانتے ہیں, اور پھر مرزا صاحب آپ کہتے ہیں سب سے آخر میں مسیح آ گیا, اس کے بعد آپ کسی کو نہیں مان سکتے, کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق سب سے آخر میں مسیح ہے, اس امت کی آخری حد مسیح ہے. آپ نے اپنے الفضل کے اندر لکھا کہ آخری نبی اور مامور من اللہ مرزا صاحب ہے. الفضل کا حوالہ میں پیش کرنے کا پابند ہوں. آپ نے کہا آخری نبی اور مامور من اللہ مرزا صاحب ہے, یعنی آپ نے سارے فیض بند کیے ہیں, سارے فیض آپ نے بند کیے. جھگڑا کیا ہے, آپ کہتے ہیں ایک دفعہ مرزا صاحب کو گزار لو, ان کو نبی مان لو, پھر فیض بند کرو. یہ سارا جھگڑا آپ کا ہمارا. اچھا, اس کے بعد دیکھیں ذرا, آپ نے کہا جی کہ اب اس میں سے آپ نے ایک ایموشنل بات کی, اس میں سے کچھ نہیں نکل سکتا. آپ کے یہاں بھی کچھ نہیں نکل سکتا, آپ کے یہاں بھی کوئی فیض نہیں ہے.
آپ کے خلیفہ نے کہا کہ جس احمدی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نبی رسول بن گیا ہوں. یہ آپ کے خلیفہ نے بات کی ہے. تمام حوالے میں پیش کرنے کا پابند ہوں. اور آخری بات آپ کو جس کو حکم عدل مانتے ہیں یعنی مرزا صاحب، وہ کہتے ہیں سب سے آخر میں آنا یہ فضیلت ہے. ہادی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ فضیلت. بتائیں کس کی بات مانے ہم. شکریہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، اس کا جواب دیجیے گا پلیز. امتیاز صاحب زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب نے تو نہیں کہا کہ میں آخری ہوں یا وہ آخر میں فضیلت ہے یا ساری باتیں. یہ پیشگوئیاں ہیں کس کی؟ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسیح و آخر ہوا. مسیح اس کے آخر میں کہ یہ مرزا صاحب کی اپنی اختراع تو نہیں ہے، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے. تو یہ آپ کا عقیدہ اس سے مختلف کیا ہے؟ آپ کا جو مسیح آئے گا، جو فوت شدہ ہے، وہ زندہ ہو کر آئے گا. مجھے نا یہاں پہ اگر آپ میں سے کوئی آدمی نا کامنٹ کر کے صرف یہ بتا دے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے، چونکہ شاید مجھے کچھ ٹیکنیکل ایشو یہاں سے نا لگا ہے. سر مجھے یہ کنفرم کر دیں بس کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. مجھے نا یہاں پہ اگر آپ اچھا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. اچھا ابھی دیکھیں ذرا، ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے نا ابھی ڈائلاگ جاری ہے. اور آپ نے ایک بات نوٹ کی، میں نے کہا کہ جس طرح آپ لوگوں کو جب میں کوئی جواب دیتا تھا تو آپ اس پہ آپ سوال آپ مجھ سے کر رہے تھے نا، جب آپ کو میں کوئی جواب دے رہا تھا آپ اس پہ پھر پورا کامنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، میرے جواب پہ. تو اسی طرح آپ نے مجھے بھی جو بھی آپ میرے سوالوں کے جواب میں کہیں گے اس پہ مجھے کامنٹ کا آپ نے موقع دینا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ خود دیکھیے گا کہ اس کے بعد مجھے بالکل کسی قسم کا کوئی بھی ٹائم دیے بغیر، اور آپ نے خود ایک اور بات نوٹ کی ہے، جب یہاں سے انہوں نے میرے بعد جب اپنی باری پہ گئی ہیں کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ امتیاز صاحب آپ مطلب جا سکتے ہیں یہاں پہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ نیکسٹ ویک؟ کچھ بھی نہیں کہا نا. کیونکہ آپ دیکھیے گا میں اسکرین پہ کافی دیر تک موجود رہوں گا، پھر اچانک انہوں نے کچھ فیصلہ کیا اور یہ ابھی اپنے بس یک طرفہ بات کر کے ختم کر دیں گے اس ٹیم کو. اور مجھے کچھ بتایا دیکھیں نا، اگر انہوں نے مجھ کو اگر یہ مجھ سے کہنا چاہتے تھے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا آپ سے ہماری بات چیت ختم ہو گئی ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ آئیے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب آگے جب بات چلے گی کہ میں اسکرین پہ موجود ہوں، میں ان کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں، اور میری کہی ہوئی باتوں پہ یک طرفہ طور پہ کامنٹ کرتے ہیں اور اپنے کامنٹ کے آخر کی طرف پہنچتے ہوئے مجھے یہ اپنی اس میں سے اسٹوڈیو میں سے نکال دیتے ہیں اور اپنی اسٹیم کا اینڈ کر دیتے ہیں. یہ بات آپ نے نوٹ کر، اس کے بعد میں آپ کو چند چیزیں دکھاؤں گا اگر مجھے وہاں پہ موقع دیتے تو ان کو وہاں پہ دکھا دی جاتی، لیکن انشاءاللہ یہ صرف 2-3 منٹ 4 منٹ کی بات سن کے اس کے بعد میں آپ کو چند باتیں یہاں سے دکھاتا ہوں. چلے جناب دوبارہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو وہ کب آئے گا؟ آخر میں ہی آئے گا نا. لیکن جس کی پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ نے حدیث بھی پڑھی ہے والمسیح فی آخرہا، تو وہ رسول کریم کی پیشگوئی ہے. اس میں کوئی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یا جماعت کوئی اپنے الفاظ یا اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر رہی. آپ نے یہ بات دیکھے نوٹ کرنی ہے، میں نے بات کی ہے، اس کے بعد میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں اور یہ اپنی بات کر رہے ہیں، اچانک ہی بات کرتے کرتے وہ اسٹوڈیو سے نکال کے اسٹیم گرینڈ کر دیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے جس پر ہم سیدھا ایمان لاتے ہیں. اور آپ روڑ کے ادھر سے حضرت عیسیٰ کو بھی لاتے ہیں، جی وہ پہلے تھا، وہ بعد میں آ گیا، لیکن وہ پہلا تھا. بعد میں وہی آئے گا جو بعد میں آئے گا، وہی ہوگا جو بعد میں آئے گا. یہ کیا بات کی، بعد میں وہی آئے گا جو بعد میں آئے گا، آخر میں وہی ہوگا جو آخر میں آئے گا. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر. اور یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، کہہ رہے ہیں آخر میں وہی ہوگا جو آخر میں آئے گا، اور خود کہہ رہے ہیں، اور آپ نے پچھلی ٹرن میں بات سن لی ہے، انہوں نے کہا کہ آخر میں مرزا صاحب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آخر میں وہی ہوگا جو آخر میں آئے گا. اور اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے پچھلی ٹرن میں کہ مرزا صاحب آخر میں آئے ہیں. بتائیں اس کے بعد کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کوئی آ جائے تو مرزا صاحب آخر میں ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی آ جائے تو ان کے عقیدے کے مطابق پھر اینڈ نہیں ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت کی آخری حد مسیح موعود ہے، نعوذ باللہ، یعنی مرزا غلام قادیانی. تو پھر کیسے اس کے بعد کوئی آئے گا؟ اب انشاءاللہ میں اس پہ ایک اور 2 باتیں آپ سے کرتا ہوں، اس کو مکمل کر لیتے ہیں. آخر میں وہ آئے گا. اور دوسری بات آپ ایک اس کو اوٹ میں رکھ دیتے ہیں، مسیح ہونا اور بات ہے، مسیح کی پیشگوئی جو نبی اللہ ہے اس کو نبی اللہ قرار دیا ہے وہ ایک بات ہے، لیکن دوسری بات جو ہے وہ بالکل مختلف ہے کہ آپ کے بعد نبوت جو آنی ہے. وہ قرآن کریم نے دروازہ کھولا ہے، پیشگوئی کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم اس امکان کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں نبوت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورۃ حج کی آیت ہے. اور یہ استمرار تجددی ہے، مضارع کا صیغہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یغفر و یعلم، جتنی بھی صفات ہیں وہ جاری ہیں. اور یہ جب ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ. اس میں دقت والی کون سی بات ہے؟ تو جماعت احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام کے بعد کوئی دروازہ بند نہیں کرتی. ہاں جس کی خبر تھی
ایک کی खबर थी वो आ गया है और ये पेशगोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी तो वो पूरी हो गई। इस हवाले से हज़रत मसीह साहब ने बात की है कि वो जो बाद में आने वाला था उसकी एक फ़ज़ीलत है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक आया। अच्छा, मैंने ना चूँकि हमारे जो अहबाब इसको ना अभी ट्विटर पे लाइव देख रहे हैं, मैं शायद से मैं लाइव ही बैठा हूँ। तो सिर्फ़ ट्विटर पे बराह रास्त लाइव स्पेस ना करने का मकस की वजह ये है कि वहाँ पे एक तो आप वीडियो से कुछ नहीं कर सकते और कुछ दिखा नहीं सकते आप स्क्रीन के ऊपर। तो इसलिए ना मैं अभी इसको ट्विटर पे लाइव ही कर रहा हूँ और मैंने अगर आप देखें तो मैं अभी आपके साथ ना वो लिंक भी शेयर करने लगा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके जब मेरे साथ आएँगे तो आप ट्विटर पे ही इंशाल्लाह आपको लोग बराह रास्त देख पाएँगे। तो इंशाल्लाह मैंने अभी वो लिंक शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसे ये बात खत्म हो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमें जॉइन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप ट्विटर पे ही लाइव होंगे। बाकी जो आएगा वो अपनी नबूवत को साबित करेगा, उससे इनकार क्यों करते हैं? जब कुरान करीम कहता है कि इम्मा यातियन लका जब भी कभी कोई रसूल आए, इंसानों में वो रसूल आएगा, यस्तफ़ी मिनर रसूल यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रसूल व मिनन नास और जो आपकी तफसीरें हैं वो ये बताती हैं कि मिनन नास से मुराद मिनन नबिय्यीन, वो नबी होंगे जो आएँगे। तो ये दरवाज़ा तो कुरान ने खुला रखा है, आप किस तरह बंद करते हैं? ये जमात पे क्यों इल्ज़ाम देते हैं कि मिर्ज़ा साहब के आने के बाद बंद कर दिया? ये इस तरह की झूठी बातें ना करें। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी कि आखिर में मसीह आएगा, वो मसीह आया। आगे जो नबूवत है वो एक अलग मसला है। वो मसीह होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग मसले हैं। वो आगे साबित करेगा, अपनी सच्चाई की दलीलें देगा, मिनहाज नबूवत पर वो करेगा। मिर्ज़ा साहब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये पॉइंट आपने नोट रखना है। यहाँ पे इन्होंने एक रास्ता क्रिएट करने की कोशिश की कि भई जो है ना वो आखिर में मसीह से मुराद ये है कि जो है ना आखिरी वो तो मसीह है। तो अब जो कोई और आएगा ठीक है वो मसीह तो नहीं होगा लेकिन नबी तो होगा ना। मैं इंशाल्लाह अभी आपके सामने ये बात भी वाज़ेह कर दूँगा। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम सुन लेते हैं। लेकिन आपने अभी तक देखिए आप एक बात नोट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ स्टूडियो में। मुझे किसी ने नहीं कहा कि इससे पहले भी कि आप चले जाएँ या बात मुकम्मल होगी। लेकिन अभी आप देखिएगा अचानक मुझे स्टूडियो से निकाल दिया जाएगा और अपनी एक तरफ़ा ये बात करके इस स्ट्रीम को एंड कर देंगे। वसलाम ने जो दावा किया उसके मुताबिक दलाइल भी दिए और खुदा ताला की ताईद और नुसरत शुरू से लेकर अब तक जारी है। इन्ना लनसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल हिसाब। इस दुनिया में अल्लाह ताला उसकी ताईद और नुसरत करता है। आप लोगों ने शुरू से लेकर अब तक जोर लगा लिया है। हुकूमतें मिलाकर, लोगों को कत्ल करके, मस्जिदें गिराकर, मुर्दे उखेड़कर, सारा इस्लाम के खिलाफ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ अमल ये ना इनका एक बड़ा आसान हरवा है। जब इनके पास कोई जवाब ना रहे, जब ये एक्चुअल आपके साथ आर्गुमेंट में एंगेज ना कर पाएँ, तो फिर ये कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मुर्दे निकाल के फलाना करके ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। आप रखें ना, हम आपके सामने रखते हैं कि जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने जो मज़ालिम किए लोगों के ऊपर, जो आदमी इनकी कम्युनिटी को छोड़ता है, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। आप रखें इसे प्रोग्राम, हम भी गवाह लेके आते हैं, आप भी गवाह लेके आएँ, ताकि पता चले कि आप लोगों का क्या किरदार है। लेकिन जो बात पॉइंट आउट करनी है वो क्या है, इस वक़्त ये बात ही नहीं हो रही। अब इनमें से किसी के पास जवाब ही नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ जस्ट टू मडी द वाटर्स ये सारी बात शुरू कर दी है। कर करके आपने जुल्म करके देख लिया। जमात अहमदिया किनारों तक फैलती जाती है और आपके इन्ना ला अवला यरौना अन्ना नन को सौहा मिन अतराफिहा, आपकी ज़मीनें कम होती जाती हैं, हमारी बढ़ती जाती हैं। अंदाज़ा करें, कह रहे आपकी ज़मीनें कम और कौन-सी ज़मीनें बढ़ रही हैं आपकी? 1 इंच आपके पास नहीं है। अजीब बातें करते हैं आप। और इंशाल्लाह ये अगर आपके इससे बड़ा ना आपके नंबर बढ़ रहा है, बहुत जल्द इंशाल्लाह एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन के साथ हम स्ट्रीम लेके आ रहे हैं। हम लोगों के सामने हतमी दलाइल से ये बात साबित करेंगे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के दौर से लेकर आज तक कैसे ये झूठ बोलते हैं अपने नंबर्स के बारे में। आप हैरान हो जाएँगे कि इतनी दीदा दलेरी से डिसेप्शन क्रिएट की जाती है कि आप अपना सर पकड़ लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये आपके सामने 1 या 2 हफ्ते में इंशाल्लाह ये स्ट्रीम भी आ रही है। ये झूठे की कोई निशानियाँ हैं? तो भाई अंदाज़ा करें। और भाई जो बहाई मज़हब है, बहाई मज़हब को सच्चा मानते हो? बताओ ज़रा। बहाई मज़हब के जाके चेक करो, वो भी अपने नंबर बताते हैं, उनके नंबर मिलियन में है। नंबर का बढ़ना क्या है? अगर तो नंबर्स का बढ़ना या नंबर्स का ज़्यादा होना दलील है, तो आपका नंबर कम है, हमारा नंबर ज़्यादा है। अब जैसे हम ये बात करते हैं, अगर नंबर्स का होना दलील है, तो आपका नंबर तो ना होने के बराबर है उम्मत के मुकाबले में, फिर तो गलत है आप लोग। तो आप कहना क्या चाहते हैं? इबादतगाहों का ज़्यादा होना, नंबर्स का ज़्यादा होना, क्या आपके पास आर्गुमेंट है? उसको पेश करो। भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया है, हम उसके पाबंद हैं और उसके मुताबिक हमारा अकीदा है कि आखिर पर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये सुन लें, ये बात आपने सुननी है तवज्जो से भाई। वसल्लम आया है, हम उसके पाबंद हैं और उसके मुताबिक हमारा अकीदा है कि आखिर पर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम है। उनके बाद जो नबी आएगा वो मसीह होगा या अब ये आपने ये बात सुननी है भाई, ये है अहम बात, ये देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है, हम उसके पाबंद हैं और उसके मुताबिक हमारा अकीदा है कि आखिर पर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम है। उनके बाद जो नबी आएगा वो मसीह होगा या नहीं होगा,
وہ الگ بات ہے۔ یہ انہوں نے اپنے یہاں ایک نا یہاں پہ انہوں نے کافی سوچ بچار جتنی بھی ہوئی ہے اس میں یہ بات نکالی ہے کہ جی آخر میں مسیح ہے لیکن مسیح کے علاوہ مسیح نہ ہو لیکن نبی کوئی ہو سکتا ہے آ جائے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ لاتے ہیں، انہوں نے آخری نبی ڈکلیئر کیا مرزا غلام قادیانی کو۔ ثابت کرے گا۔ جزاک اللہ عادل صاحب اور منصور صاحب، آپ کے فائنل ریمارکس، اس کے بعد پھر ہم اس اسٹریم کو آج ختم کریں گے اس کے بعد۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب بھی ان کو ٹائم دیا جاتا ہے تو یہ مسلسل وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو پہلے سے ذکر ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ ہمارے سوال کا جواب دیا۔ جب ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آخری نبی کون ہوگا جو تبلیغ دعوت اسلام کرے گا، تو انہوں نے ابھی تک وہ اس کا جواب نہیں دیا، اور آگے بھی ہمیں پوری امید ہے یہ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ لوگ یہی مانتے ہیں کہ پرانا جو عیسیٰ ہے وہ آئے گا، اور خاتم النبیین کا ان کا اپنا جو ان کو نا ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ڈائیلاگ کرو تو اینڈ تک نا ایک جملہ دہراتے رہو، آپ نے ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کون بات کیا کر رہا ہے۔ پھر دوسری بات، آپ لوگوں نے کیا اس بات کو نوٹ کیا، 15 منٹ کے ون سائیڈڈ ریٹرک کے بعد بمشکل، وہ بھی میں نے ان کو بڑی مشکل سے اس پہ ایگری کیا کہ کم از کم مجھے 3 منٹ تو دیں۔ 15 کے مقابلے میں 3 لے کے الحمدللہ بات کرتے ہیں۔ آپ سے خود سوچیں اگر 15 کے برابر 15 منٹ ہمیں دیے جائیں تو پھر کیا ان کا حال ہوگا۔ اور ابھی آپ نوٹ کیا، ابھی تک میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں، کسی نے مجھے نہیں کہا چلے جاؤ، ابھی دیکھیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ عقیدہ ہے وہ اس سے باطل ہوتا ہے، کیونکہ یہ مانتے ہیں خاتم النبیین آخری نبی، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مانتے ہیں کہ آخری نبی جو آئے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور تبلیغ وہی کریں گے۔ تو گویا کہ یہ اس دروازے میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کے تو پھر خاتم النبیین اعظم کو مانتے ہیں۔ یہی تو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کے اسلام کی تبلیغ کی ہے؟ آپ کے مطابق کی ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی اب سب کیا کہہ رہے ہیں، سب سے آخر میں مسیح ہے۔ یعنی آپ ایک آدمی کو سرکار دو عالم کے بعد نعوذ باللہ نبوت پہ سرفراز کر کے دروازہ بند کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر کا گلٹ ہے جو بول رہا ہے۔ اور الزام یہ ہمارے اوپر دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کیوں کی ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ آخر میں آئیں گے۔ بھائی ہم نے نہیں یہ بات کی، یہ بات سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ کیفا تہلک امتن، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم۔ اب خود بتائیں ذرا، کہہ رہے ہیں شروع میں سرکار نے فرمایا کہ میں، اور آخر میں مسیح، جس کو یہ مرزا غلام قادیانی جن کو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اب مجھے خود بتائیں اس کے بعد کو کیسے آئے گا؟ اگر کو آئے گا پھر آخر میں مسیح ہے ہی نہیں ہے۔ یہی تو تمام سوال تھا، یہ تمام آرگیومنٹ تھا، اور خود کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ اور بھائی آخر میں مسیح کا اقرار کر لینے کے بعد آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی آ جائے، یہ تضاد ہے، اس کو سمجھو آپ لوگ۔ تو یہ بات تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے اگر حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے تو پھر آپ پورا سچ بولو نا کہ بھئی آخر پہ مسیح آنا تھا، وہ مرزا صاحب کی شکل میں آ گیا، پھر اگلی بات کیوں کرتے ہو؟ یہی تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، اوپر ہمارے خلاف جیسے قرآن نہیں کہتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان بھی کوئی نبی نہیں ہے، اور سب سے آخر میں عیسیٰ نے آنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ آپ نے بات مان لی، اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ اس کے بعد میں کوئی آ سکتا ہے، یہ تضاد ہے۔ یہ ہے وہ پوری بات جو سچ آپ بول نہیں پا رہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ یہ چیز اب لوگوں کے سامنے آئے گی کہ آپ کا یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ نبوت کے دروازے میں سے ایک بندے کو پہلے گزارنا چاہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بعد اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ہو گئے کہ بھائی آپ لوگ کیوں ان کو کہتے ہیں؟ بھائی ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے عادل صاحب نے بڑی تفصیل سے آیات پیش کی اور ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت میں مرزا غلام قادیانی کی زندگی سے لے کے آج تک درجنوں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں بھی الہام ہوتا ہے، یہ سب کو پاگل قرار دے دیتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اور ایک اور سن لیں بات، قادیانی جماعت کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور احمد نے اعلان کر دیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جب آ گیا تو اب اس دنیا کے خاتمے تک کوئی مجدد بھی نہیں آنا۔ یعنی اس روئے زمین پہ اسلام کا نام غلط طور پہ استعمال کرنے والا ایک واحد گروہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اسلام کی تجدید کے لیے علماء بھی پیدا نہیں کرے گا، یعنی کوئی مجددین بھی نہیں آئیں گے۔ اور انشاءاللہ ابھی وہ کلپ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ تو بھائی یہ چیز اب لوگوں کے سامنے عیاں ہو کے آئے گی، لوگوں کے سامنے یہ سچائی کھلے گی کہ آپ کا اصل مسئلہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے دروازے سے گزار کے اس کو لوگوں کی گردنوں پہ آخر نبی کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی بات جو اب انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اسٹریم کے شروع میں یہ باتیں بیان کی تھی کہ قرآن کریم میں بہت واضح لکھا ہے کہ نبی آ سکتا ہے اور نبی آگے بھی آئے گا، لیکن کیا پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ ہم نے یہ ان کو بات بیان کر دی ہے کہ پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ نبی آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی واضح پیشگوئی ہیں، لیکن کیا اس کے بعد بھی کوئی پیشگوئی ملتی ہے؟ ہمارے علم میں نہیں، اگر ان کے امتیاز صاحب کے علم میں ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کہ پیشگوئی ہے کہ مسیح کے بعد بھی کوئی آئے گا۔
یہ دیکھیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم جو ہیں وہ ان کے بقول کہتے ہیں وہ نبیوں کی مہر ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی مہر کے بغیر اگر کوئی نبی کہلائے گا تو وہ اس کی نبوت جھوٹی ہوگی، اور ابھی خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیشن گوئیوں میں صرف ایک بندے پہ مہر ہے جو ان کے بقول ناؤز باللہ مرزا غلام قادیانی ہے، پھر اس کے بعد کوئی کیسے آئے گا؟ لوگوں آپ خود فیصلہ کرو. یعنی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلام کے ذخیرے میں صرف حضور کی زبان سے ایک نبی کی خبر ملتی ہے، جو ہمارے ہاں تو عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کے مرزا غلام قادیانی ہے، کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی خبر نہیں ملتی. مجھے بتائیں آپ لوگوں کا یہ موقف اور اصول ہے کہ جس کی خبر، جس کی پیشن گوئی، جس کی تصدیق حضور نہ کرے اس کی نبوت جھوٹی ہوگی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آ سکتا ہے تو آئے گا پھر جھوٹا آئے گا، پھر جھوٹے نبیوں کی بات کر رہے ہیں آپ. اگر آئے گا تو ہمیں یہ دکھا دیں. تو نمبر ایک یہ نہ ہمارے سوال کا جواب دیتے ہیں کسی بھی پوری گفتگو میں کسی نے کہا ہے کہ ہاں جی یہ دیکھو فلاں ہمارے پاس دلیل ہے کہ آئے گا. اور بھائی مرزا غلام قادیانی کے بعد یہ کسی کو نبوت پہ اوپر نہیں ہاتھ ڈالنے دیتے، صرف یہ مرزا غلام قادیانی کو وہاں سے گزارنا چاہتے ہیں. قسم پہ. اور جب ہم کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں وہ حوالہ دکھا دوں گا، میں یہ حوالہ دکھا دوں گا، الفضل کا پیش کر دوں گا کہ سارے فیض بند کر دیے ہیں. نہیں تو میں نے تو بات باقاعدہ کہا ہے کہ الفضل میں فلاں، آپ کہو نا وہاں نہیں لکھی ہوئی بات، ابھی میں دکھاتا ہوں سب کے سامنے. جتنے مرضی کر دیں حوالے پیش کر دیں. مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں وہ بہت واضح ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ قطع و برید کر کے اس کو الگ رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام تو آپ لوگ کرتے ہیں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں لوگوں کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے بڑے بیٹے جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1900 تک جتنی باتیں اپنی نبوت کے بارے میں کی ہیں وہ منسوخ ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے 1900 کے بعد اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا تھا. آپ لوگوں کو بتاتے ہو یہ؟ ایسے نہیں ہے. مرزا صاحب کی وہ تحریر ایک جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں تفسیر القول ابھی آپ دیکھیے گا اچانک ہمیں اسٹوڈیو میں سے ابھی نکالا جائے گا. لا یرضا بہ القائل، کہ کسی کی بات کی وہ تفسیر کرنا جس کا وہ کہنے والا وہ قائل ہی نہیں ہے. وہ بالکل اندازہ کریں کتنی دیدہ دلیری سے اس نے بات کی ہے کہ کسی کے قول کی ایسی تشریح کرنا جو کہ لکھنے والے یا کہنے والے کا مقصد ہی نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. خدا کی قسم سارا دن بیٹھ کے یہ قادیانی مبلغ مسلمان علماء کی عبارتیں پیش کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں. آپ کو مثال دے دیتا ہوں، مرزا غلام قادیانی کے وقت سے مرزا صاحب کی زندگی سے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ امام بخاری کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور صحیح بخاری میں وہ باب باندھ رہے ہیں، باب نزول عیسیٰ ابن مریم، کہ نزول عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کا باب، اور ان پہ جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. کوئی، میں آپ کو بتا دوں ایک اور بات، اس روبے زمین پہ کوئی مسلمان عالم ایسا نہیں گزرا جس کا عقیدہ وہ ہو جو ان کا ہے. کیا مطلب ہوا کہ جتنی عبارتیں مسلمان علماء کی پیش کرتے ہیں سب کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. یہ مرزا صاحب نے کہا کہ ابن القیم اور ابن تیمیہ دونوں کا عقیدہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. خدا کی قسم دونوں نے صفات کے صفات لکھے ہوئے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ نازل ہونے پہ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کے قول کی وہ تشریح کرنا. اور بھائی آپ دن رات کرتے ہی یہ کام ہو. ابھی آپ نے شاہ ولی اللہ پہ جھوٹ بولا. ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر یہ ایک طرف سے ایک واقعہ میں نے ابھی دیکھیں یہی وہ باتیں میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کی موجودگی میں یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں. یہ حوالہ پڑا تھا جس میں حضرت مسیح السلام نے بیان فرمایا کہ خاتم الانبیاء سے کون مراد ہیں، آخری کون ہے، ہم سب سے اعلیٰ اور ارفع فرد کس کو مانتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ جماعت احمدیہ ہرگز یہ نہیں کہتی کہ آخر میں آنا فضیلت کا. یہ بات نوٹ کر لیں، کہنے جماعت احمدیہ ہرگز یہ نہیں کہتی کہ آخر میں آنا فضیلت ہے. میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کیسے دن دہاڑے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. فضیلت رکھتا ہے. دیکھیں مرزا صاحب آخر میں آئے ہیں، ٹھیک ہے. عبدالرؤف بھائی میں اس وقت لائیو بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا ہوں، ان کی ویڈیو کو انشاءاللہ پلے کر کے اس پہ کچھ بات کر رہے ہیں ہم ٹویٹر پہ نا، تو میں اس ٹائم لائیو بیٹھا ہوں. ان کے بقول کے کہتے ہیں اس کے بعد کوئی مطلب کہتے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں. آخر میں آئے ہیں، لیکن کیا مرزا صاحب نے، کیا حضرت مسیح السلام نے کبھی یہ فرمایا کہ میں افضل ہوں آخر میں آ کے؟ کیا یہ فرمایا؟ اچھا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، خود کو افضل کہا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. بلکہ ہمیشہ یہی فرمایا کہ سب سے افضل نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بارے میں کوئی نہیں کہا، اپنے بارے میں وہی حیثیت بیان کی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ آپ نبی ہوں گے اور اس امت کے آخر میں آئیں. یہ نوٹ کریں ذرا، آپ نے نوٹ کیے، ذرا سنیں دوبارہ بات. آپ خود اس بات کو سن کے فیصلہ کیجیے گا کہ ان کے اندر ان کو سچائی کا پتہ ہے، صرف ان کی زبانوں پہ جھوٹ جاری ہے. یہ آپ سنیں کیا کہہ رہے ہیں، سنیے گا ذرا. بیان کی تھی کہ آپ نبی ہوں گے اور اس امت کے آخر میں آئیں. یہ دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں پیشن گوئی حضور کی حدیثوں میں ہے کہ وہ نبی ہوں گے اور اس امت کے آخر میں آئیں گے. اب مجھے بتائیں پھر کیا فیصلہ کریں گے اس سے آپ؟ اگر ان کے بعد بھی کوئی آ جائے پھر وہ آخر میں کیسے ہوئے؟ یہی تو بات ہم لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ کسی بات میں ان کی کنسسٹنسی نہیں ہے.
تو نبی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ دروازہ بند کرتے ہیں پھر مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کھولتے ہیں، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ خود جو کام کریں اچھا اس کا دروازہ بند کرتے ہیں، میں ابھی آپ کو حوالات اسکرین پہ دکھاؤں گا کہ ساری نبوتوں کے دروازے یہ کہتے ہیں ساری نبوتوں کے دروازے بند ہوئے اور ایک دروازہ کس کا کھولا؟ ذلی بروزی نبوت کا، اور مرزا صاحب اعلان کریں گے کہ ذلی بروزی کا کوئی حقدار میرے سوا امت میں ہے ہی نہیں ہے، ابھی آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ اور یہ وہ باتیں جو آپ سے میں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ باتیں جو ان کی موجودگی میں ہم دکھا کے we want to make them speechless۔ یہاں پہ ڈال دیں۔ بالکل، کب کسی نے احمدی نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر لحاظ سے نبوت ختم ہوگی، یہ تو ان کے نعرے ہیں، ہم تو نہیں یہ کہتے۔ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی پیش گوئی کی ہے تو قرآن کے مطابق نبوت کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اندازہ خود کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فیصلہ خود کر لیں، سارے کے سارے ایک ہی بات نہیں کر رہے کہ نبی کریم نے ایک نبی کی پیشن گوئی کی ہے، ایک نبی کی پیشن گوئی کی، اور وہ ان کے نزدیک مرزا غلام قادیانی ہے، کیسے اور آگے اس کے بعد پھر بتاؤ ذرا۔ اور ان کی جماعت کا میں بھی آپ کو سکرین پہ دکھاؤں گا، ان کی جماعت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کی نبوت پہ سرکار دو عالم کی مہر نہیں ہوگی وہ نبوت جھوٹی ہوگی، اور جب پیشن گوئی ایک کی ہے تو مہر کتنوں پہ لگائی ہے؟ ایک پہ ہی لگائی ہے نا، وہ مرزا صاحب ہیں، بتائیے اور کیسے آئے گا؟ ایک نبی کی پیش گوئی کی ہے، اگر ان کے پاس جرت ہے یہ جملہ کہہ دیں کہ قرآن کے مطابق نبوت کھلی ہے، کبھی نہیں کہیں گے۔ بات یہ کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نبی نے ایک نبی کی اس نے بتائیے کیا بات کی ہے؟ پیش گوئی کی ہے، اگر ان کے پاس جرت ہے یہ جملہ کہہ دیں کہ قرآن کے مطابق نبوت کھلی ہے، کبھی نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر ان کی جرت ہے تو یہ جملہ کہہ دیں قرآن کے مطابق نبوت کھلی ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں ان کی عقلوں کا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبوتیں کھلی ہیں لوگ نبی بنتے رہیں گے۔ یہ تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ یہ بات کرتے ہو، لیکن اصل میں سب جنگ ایک بندے کے لیے، مرزا غلام قادیانی کے لڑتے ہیں آپ۔ بات یہ کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا، لیکن ایک بنی اسرائیل جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولا الی بنی اسرائیل، ان کے لیے دروازہ کھولیں گے وہ، اور وہ نہ قرآن آپ خود بتائیں، آپ کیا سارا فیصلہ نہیں ہو گیا؟ بھائی سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ مریم، اور قسم اٹھا کے کم از کم بھی 4 روایتیں، 3 روایتیں کم از کم میرے علم میں ہیں، 3 روایتیں اور بھی ہوں گی جہاں پہ سرکار دو عالم نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ مریم کے بیٹا تم میں نازل ہوگا، اس کا ہم انکار کر دیں؟ اور سرکار نے ہی فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، ہم کیسے انکار کر دیں سرکار کی اس بات کا؟ یہی میں نے بات ان کے اسٹریم کے سٹارٹ میں کی تھی کہ باتیں دو ہیں، سرکار نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ ہم نے کہا جی آپ نے ہمارے آقا مولا آپ نے فرمایا، ہمارے سر جھک گئے، ہم نے مان لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبوت کو ختم ہونے کے بعد ایک اور کھول لی، ذلی کے نام سے کھول لی۔ اچھا، اور ذلی کھولی کس کے لیے؟ ایک بندے کے لیے۔ مرزا صاحب نے کہا میرے سوا امت میں سے کوئی آدمی نبی کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ بتاؤ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں جو دوسرا عقیدہ تھا، جب سرکار نے فرمایا کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا، انہوں نے کیا کیا؟ مریم کے بیٹے کا انکار کر دیا، مرزا غلام قادیانی کو مان لیا۔ تو بات تو وہی، عقیدے دو ہیں، جیسے سرکار نے فرمایا ہم نے دونوں عقیدوں کو ایسے مانا، آپ نے دونوں عقیدوں سے غداری کی۔ ختم نبوت کے بعد نبوت کا نیا سلسلہ آپ نے جاری کیا، ذلی نبوت کا، اور جاری بھی کیا ایک بندے کے لیے۔ یہ بتاؤ لوگوں کو بات۔ قرآن کی آیات کو منسوخ کر کے پھر ان کی وفات ہوگی اور بات ختم ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی نہیں، ہم پہ الزام ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے خود ایک ہی پیش کی ہے تو دروازہ تو کھلا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ معذرت سے ایک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کا اصل میں جو عقیدہ ہے نا، ان کو مسلمان کہہ رہے تھے کہ ان کا جواب آپ پہلے دے دیں پھر آپ تفصیل کریں، لیکن نہیں انہوں نے دی۔ یہ ان کا بیان ہے اپنی اسٹریم پہ کہ مجھے نا مسلمان قوم کہتے کہ آپ پہلے جواب دے دیں پھر تفصیل کر لیں، لیکن آج بھی لوگوں کو بتاؤ نا، لوگوں کو کم از کم میری تو پوری بات کوٹ کر دو کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سر ہلا کے کسی ایک ساری بات کا جواب دے دیں۔ آپ میں اتنی پھر جرت ہوگی میری پوری بات آپ رکھے لوگوں کے سامنے؟ ساؤنڈ بائٹ آپ کو چاہیے ہوتا کہ ایک کسی کے منہ سے ایک بات نکالو، اس بات کو لگا دو، نہ اگلی بات نہ پچھلی بات۔ ہمیں کیا پتا نہیں ہے آپ کا؟ ہم نے جو پورا جواب دیا سب کے سامنے ہے، اور ایک بات جو کھل کے سب کے سامنے آ رہی ہے، ساری کی ساری لڑائی ایک بندے کے لیے، مرزا غلام قادیانی کی، کہتے اس کو مانو، اس کے بعد کہتے بند کرو۔ نہیں انہوں نے جواب دیا۔ میں دہراؤں گا ایک آخری بار عوام کے لیے سوال۔ بائی دا وے اگر آپ نے نوٹ کیا تو ابھی تک میں موجود ہوں نا، اور آپ اس کو تمام کو ترتیب سے دیکھتے آ رہے، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، ابھی دیکھیے گا۔ ہمارا سوال یہ تھا ربی صاحب، اور اس وقت میں ٹویٹر پہ لنک بھی شیئر کر دیا ہے، لائیو بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ جواب دو،
کرو ہمت, کہو کہ مرزا غلام قادیانی کے بعد نبی آ سکتا ہے, تو کرو اس کو ثابت قرآن سے. کہ وہ آخری نبی دنیا میں کون ہوگا جو دعوت تبلیغ اسلام لوگوں کو دے گا. یہ دیکھ لے ذرا, یہ وہ سٹیپ ہے جہاں پہ مجھے نکال دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھا ابھی تک میں بیٹھا ہوا تھا, نکال دیا, اور اس کے بعد سولو 2-4 باتیں کر کے اسٹریم کو اینڈ کر دیں گے. کہہ رہے ہیں کہ آخری وہ نبی کون ہوگا. اور بھائی مرزا غلام قادیانی آپ کا جو ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سب سے آخر میں مسیح ہے, اس کا کیا کرو گے؟ تو بہرحال آپ نے دیکھ لیا ساری جو یہ گفتگو کر رہے تھے, میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں, مجھے کسی نے بھی ڈپارٹ نہیں کیا, پھر کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ ہم جب بھی ان کے پاس ٹیم میں جاتے ہیں, باوجود ساری باتوں کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جناب آپ آئے, اچھا لگا, ایٹسیٹرا جو بھی ہے. اس اسٹریم کے اندر خدا کی قسم ان کی آنکھیں کھل گئی تھی. انہوں نے کہا ہم جائے کہاں پہ, مرزا غلام قادیانی ان کے مذہب کا آخری نبی ہے. یہ لوگ سامنے بات کھل گئی ہے. اب ان کو ٹائم چاہیے تھا, کہ سارے سر جوڑ کے بیٹھتے اور اس کا کوئی حل تلاش کرتے اس بات کا. لہٰذا نے اسٹریم کینڈ کر دیا. مجھے کہتے نا آپ تو الہی جماعت بنتے ہو, میں آپ کے ساتھ ایک مہمان کے طور پہ موجود تھا, آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی. لوگوں فیصلہ کرو, باتیں بہت آپ کے سامنے آ رہی ہیں, لیکن فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. اب میں آپ کو چند چیزیں دکھاتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے آپ سے وعدہ کیا, لیکن انشاءاللہ میں نے لنک دے دیا ہے, اور جو بھی آنا چاہے موسٹ ویلکم. میں اب آپ کیونکہ اس کے بعد میرے سے کوئی بات نہیں کی, مجھے نکال دیا اور آخری کلمات انہوں نے کہا کہ اسٹریم کو اینڈ کر دیا. اب میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آتا ہوں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. ہر بندہ اس وقت تقریباً 100 کے قریب لوگ ہمیں ٹویٹر پہ لائیو دیکھ رہے ہیں, 100 کے قریب لوگ, یہ سب لوگ دیکھ لو. الفضل, اور ہمارے پاس یہ الفضل اخبار کا اصل بھی موجود ہے, جو چاہے ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, الفضل قادیان 8 جون 1914 صفحہ نمبر 14. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے سنیں ذرا. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی آمد سے پیشتر واقعی اور بلا شبہ ہم مسلمانوں کے ہر فرقے کو مسلمان ہی کہتے تھے, اور جائز طور پہ ایسا کہہ سکتے تھے, لیکن آخری نبی اور مامور من اللہ, وہ کیا کہہ رہے تھے ابھی آپ کے سامنے, کہتے ہیں جی سب سے آخر میں مسیح ہے, مسیح تو اور کوئی نہیں ہے, لیکن مسیح کے علاوہ کوئی نبی آئے ہمیں کیا پتا. یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور ایک اور سن لے بات, جب الفضل قادیان میں یہ بات شائع کی گئی, اس وقت الفضل اخبار کا جو ایڈیٹر تھا وہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا بیٹا, چھوٹا بیٹا بشیر احمد ایم اے, جس کو جماعت قمر الانبیاء کہتی ہے, وہ تھا. جب یہ بات شائع کی گئی, مرزا غلام قادیانی کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود, جس کو مسلم موعود کہتے ہیں, وہ جماعت کا خلیفہ تھا, اور الفضل کو یہ کہتے ہیں خلیفہ کی آواز. چلیں بالفرض محال الفضل کے اندر یہ بات غلط چھپ گئی تھی, ہمیں دکھاؤ کہ آپ نے اس بات کی کبھی تردید کی ہو. احمدیوں فیصلہ کر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جب آخری نبی اور مامور من اللہ کا ظہور ہوا, آخر وہ وقت آ گیا کہ دودھ کو پانی سے الگ کیا جائے. یہ کس کو کہہ رہے ہو آخری نبی اور مامور من اللہ؟ بھائی جب جن کو اردو تھوڑا کم آتی ہے, مامور من اللہ کا مطلب سمپلی گاڈز اپوائنٹڈ, جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہو, ٹھیک ہو گیا. اور آخری نبی تو آپ سمجھ گئے ہیں, لاسٹ پروفٹ. اچھا اب دیکھیں ذرا اگلی بات, دیکھیں خدا کی قسم آپ کا کلیجہ پھٹ جائے بات سن کے. دیکھیں کیا لکھا آگے, کہتے ہیں اب 2 فریق مختلف ہو گئے, یعنی مومن اور کافر. آگے سنیں, کہتے ہیں حضرت صاحب کو ماننے والے مومن ٹھہرے, اور محمد رسول اللہ اور دیگر انبیاء کی جماعتیں جنہوں نے آخری نبی کو نہ مانا کافر قرار پائی. احمدیوں سنتے ہو, آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے, اور اس آخری نبی کا انکار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ کافر ہو چکی ہے. آگے کہتے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں, کیونکہ جب سے دنیا کا آغاز ہوا دنیا میں 2 ہی فریق ہیں, ایک کافر دوسرا مومن. یہ دیکھو یہ 1914 کی بات ہے. احمدیوں 1914 میں جب جماعت یہ باتیں شائع کر رہی تھی, ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ انگریز نے یہاں سے چلے جانا ہے اور ان کو یہ باتیں بھگتنی پڑنی ہے. ہم نے آپ کو 2 ٹوک دکھا دیا, مرزا غلام قادیانی کو کیا کہہ رہے ہیں, آخری نبی اور مامور من اللہ. کلیئر ہو گیا. اب آپ کو دکھاتے ہیں, کہتے ہیں آخری ہونے میں کیا ہے, اب وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں جو ہم آپ کو حوالے سے دکھائیں نا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے جناب, اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کریں, اس کے اسکرین شاٹ لیں اور فیصلہ آپ خود کریں. یہ دیکھیں ذرا, پہلے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں اصول. مرزا صاحب نے ایک اصول دیا ہے. ابھی تو بہت کچھ ہے بھائی, بہت کچھ ہے لوگوں کے سامنے, انشاءاللہ بھی بہت کچھ آئے گا. میں آپ کو یہاں سے ایک چیز پڑھاتا ہوں, اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے ذرا. دیکھیے گا لوگوں, سنو ذرا. مرزا صاحب کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود, جماعت کا دوسرا خلیفہ, اس کی زیر صدارت یہ چھپتا تھا تشہیز الاذہان, فروری 1916. اس کے اندر
صفحہ نمبر 5 اس پہ کیا لکھا ہے سنیں ذرا. کہتا ہے اس کے بعد یہ ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت مسیح کی تحریروں سے یہ دکھاؤں. کہتے ہیں مرزا صاحب کی رائٹنگ سے میں آپ کو کیا دکھاؤں کہ حضرت مسیح نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ آپ خود دیکھ لیں, نبیوں میں سے سب سے آخری نبی. ہادی صاحب کیا کہہ رہے تھے, وہ آخری مسیح تو ہیں لیکن نبی تو کیا پتا اور بھی آگے دیکھے ذرا. آخری نبی, آخری مسیح, آخری آدم, آخری مجدد, آخری مصلح, آخری خلیفہ, آخری امام, آخری اینٹ, آخری کڑی, آخری راہ, آخری نور. یہاں پہ ایک بات مس ہو گئی ہے. مرزا صاحب نے کہا اپنے لوگوں سے, کہا کہ تم خدا کی آخری جماعت ہو. اور یار ان ساری باتوں کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہو مرزا صاحب کے ہو سکتا نبی آ جائے, ہمیں کیا پتا, اللہ بھیج دے. اور یہ پھر کیا ہے, یہ سب کیا ہے پھر مسیح سب سے آخر میں کیسے ہو گیا؟ اچھا ابھی آپ کو دکھانا ہے, یہ دیکھیں کیا آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت ہے. سب سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو کہ آخر ہونے میں فضیلت ہے کہ نہیں ہے. پہلے آپ کو وہ اخبار کا حوالہ دکھا دیتے ہیں. یہ جناب دیکھیں ذرا آپ کے سامنے الفضل, ان کا جو آفیشیل اخبار, خلیفہ کی آواز, اس کا جناب 28 اکتوبر 1915 کا شمارہ, صفحہ نمبر ہے 3. یہ دیکھ لیں جناب, یہ دیکھیں ذرا. کہتے ہیں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب وہ نور ہیں جس کا سب نوروں سے آخر میں آنا مقدر ہو چکا تھا. کہہ رہے مرزا صاحب سب نوروں میں سے آخر میں آئے ہیں. آگے سنیں ذرا. اور وہی نبی ہیں جن کا آنا سب سے آخر میں ہوا. لوگوں فیصلہ خود کرو. کہہ رہے مرزا صاحب وہی نبی ہیں جن کا آنا سب سے آخر میں ہوا. اب آگے سنیں ذرا کہ کیا کسی کا آخری ہونا شان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سن لیں ذرا. کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بروزی وجود کے کسی اور حیثیت میں پیش کیے جا سکے, کیونکہ سنتے ہو, کہتے ہیں کیونکہ آخری ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. بتاؤ ذرا, آپ لوگ تو ابھی تقریریں آخر میں ہونا میں کوئی برتری نہیں ہے, زمانے کے اینڈ پہ آنے میں کچھ, یہ کیا ہے؟ اور یہ پتہ یہاں پہ کیا بات لکھی اس پیراگراف کے اندر, یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ سنے ذرا, مرزا صاحب کی نبوت کو یہ کہتے ہیں کہ کسی اور طور پہ پیش کیا جا سکتے ہی نہیں ہے. پھر کیسے پیش کیا جائے وہ دیکھیں ذرا. یہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں ٹائٹل, یہ چیک کریں, مسیح موعود محمد است و عین محمد است. کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور نعوذ باللہ بعین ہی محمد ہے. یہ مضمون ہے. کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں ہے. پھر مرزا صاحب کیسے آئے؟ کہتے ہیں وہ تو محمد ہے. دیکھ لو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, مضمون کا آرٹیکل یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود بطور نام کام. یہ دیکھیں اگر آپ کو میرا کرسر دکھائی دے رہا, آپ یہ چیک کریں ذرا. کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی بطور نام کام آمد مقام کے خود حضرت کا ہی وجود ہے. دیکھ لیں ذرا. کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی جو کہ ایک علیحدہ انسان ہے, 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا, وہ کیا ہے جی, سوری 13ویں میں پیدا ہونے والا, وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں مرزا صاحب اپنے نام کام مرتبہ اور مقام, نعوذ باللہ من ذالک, کہتے ہیں ان چاروں کے اندر وہ کون ہے؟ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے. اچھا ابھی آپ کو اور بھی دکھائیں, آخری ہونے میں شان ہی نہیں ہے. اچھا تو یہ بات آپ مرزا صاحب کو بتاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں جو کہ آخری ہونے میں شان ہے. لیکن ابھی ہم آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں, اور ابھی کچھ چیزیں تو وہ ہیں نا, جب یہ میدان لگائیں گے تب ان کو دکھائیں گے. یہ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں, یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ ملفوظات کا جو 1988 کا جو ایڈیشن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, اس کے والیوم 5 کا پیج نمبر ہے 554. کیا لکھتے ہیں یہ دیکھیں ذرا. مرزا صاحب کہتے ہیں سوری ہاں, کہتے ہیں جی کہ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. آگے سنیں, کہتے ہیں کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آئے, اور ظاہر ہے جو قرب قیامت کے وقت آوے وہی سب سے پیچھے ہوگا, وہی سب سے اکمل اور افضل ہوگا. دیکھ لیں ذرا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پیچھے جو آتا ہے, یعنی سب سے اینڈ پہ جو آتا ہے, وہ کامل بھی ہوتا ہے, وہ افضل بھی ہوتا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اور کیا ہے جی, ہاں وہ کامل بھی ہے اور افضل بھی ہے. اور دیکھیں ذرا, مرزا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ ہیں, اور کہتے ہیں آخری خلیفہ ہونے کے ناطے میں اس امت کے اندر جتنے پہلے خلفاء گزرے ہیں ان سب سے میں کون ہوں؟ کامل اور افضل. کیوں کہتے ہیں میں سب سے آخر میں آیا ہوں؟ یعنی اگر مرزا صاحب خلفاء کے آخر میں آئیں تو وہ اکمل اور افضل بن جائیں, اور ہمارے آقا و مولا نبیوں کے آخر میں آئیں وہ افضل نہ ہوں.
کوئی منطق ہے آپ کی؟ اچھا ابھی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں. یہاں پہ نا میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے. ہاں وہ چیز بھی آپ کو دکھانی ہے جی. کہتے ہیں کہ امت میں نبوت جاری ہے, ہم دروازہ نہیں بند کر سکتے. ہم نے کب کہا ہے دروازہ بند ہے؟ او دیکھو خدا کے بندو, کب تک جھوٹ؟ اب جھوٹ نہیں چلے گا بھائی, بس بہت ہو گئی, بہت ہو گئی بھائی, اب نہیں, مزید نہیں. یہ لے حوالے بھی نوٹ کرتے جائیے گا. یہ دیکھیں ذرا, یہ میں نے نا یہ دیکھیں یہ ساتھ ان سب کے نمبر لکھے ہوئے ہیں 13 14, اور جب آپ اسکرین شاٹ لیں گے نا, یہ دیکھیں ذرا, یہ فٹ نوٹ کے اندر تمام حوالے کے نمبر دیے ہوئے ہیں, ان کے تمام ریفرنس دیے گئے ہیں. لہٰذا میں اس کو بار بار نہیں پڑھوں گا, لیکن آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ذلی نبی نہیں ہوا. ختم ہوگی بات, یعنی ذلی نبوت پہلے تھی نہیں. آگے دیکھیں ذرا, اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ سرکار سے لے کے اس کے بعد کیا معاملہ ہے. سنیں ذرا مرزا صاحب کا فتویٰ سنیں ذرا. نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں. الفاظ پہ غور کر. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو نبی کا نام پانے کا مستحق ہوں, یعنی کہتے ہیں میرا حق بنتا ہے, اور کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس کا مستحق نہیں. اور فکرے کا پہلا حصہ دیکھیں ذرا, نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا. کہتے ہیں ہم نے تو دروازہ بند نہیں کیا, نبی آ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دروازے بند ہو رہے ہیں سارے. آگے دیکھو ذرا, یہ دیں یہ تمام آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے پاس یہ تمام نمبر حوالے سے موجود ہوں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے حوالے پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں, کہتے ہیں اس امت میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں. پوری امت کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پوری امت میں نبی کا لقب پانے کے لیے, منصب پانے کے لیے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں. آگے دیکھیں ذرا, مرزا صاحب کا بیٹا جماعت کا دوسرا خلیفہ بشیر الدین محمود کیا کہتا ہے. حضرت مسیح موعود تو صاف لکھتے ہیں کہ اس امت میں میرے سوا اور کوئی شخص نبی کہلانے کا مستحق نہیں. کہتے ہم نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ اور تم نے مرزا غلام قادیانی کو اور کیسے دروازہ بند کرنا تھا؟ سب نبیوں کے آخر میں آئے, سب نوروں کے آخر میں ہو, اور کہتے اس امت میں. اب خود بتا رہا, اگر کوئی نبی آ جائے, یہ جو بات مرزا غلام قادیانی نے کی ہے کہ اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے اور کوئی بندہ اس کا مستحق نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. پھر جھوٹ بولا مرزا غلام قادیانی نے. یہی بات میں کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہو نا کہ مرزا صاحب کے بعد نبی آ جائے گا, پھر جھوٹ بولتے ہو. وہ کہہ رہے میں مخصوص ہوں اور کا مستحق ہی نہیں ہے.